बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके पसंदीदा प्रोग्राम तफ़हीमुल वसाइल के पॉडकास्ट में आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद यासिर अली और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती आबिद सईद साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनके साथ मज़ीद बड़े अहम सवालात करेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि जिस तरह आप हमारे पिछले प्रोग्रामों को पसंद करते आ रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को भी देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद हमारी अच्छी वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम आपके सवालात भी हम शामिल करेंगे। और साथ में मेरा आपसे दरख्वास्त है कि ज़िंदगी के किसी भी अहम मसले में अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपना सवाल लिखें और हमारे मुफ्ती साहब उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। आज मेरा सवाल है मुफ्ती आबिद सईद साहब से कि क्योंकि पिछले नशिस्त में अक़ीदे के हवाले से बात हुई थी, आप ये फरमाएं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज फिर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर बोलने की सआदत अता फरमाई। सबसे पहले अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ पर देते हैं तो ज़ाते बारी ताला की जो तारीफ़ हमारे बुज़ुर्गों ने की है कि अल्लाहु अलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमिई लिजमी सिफ़ातिल कमालिया, कि अल्लाह तबारक व तआला नाम है एक ऐसी हस्ती का जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफ़ाते कमालिया की जामे है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, यानी उसकी ज़ात का वजूद खुद ब खुद है और उसकी ज़ात की वजह से कायनात का वजूद है। तो इसलिए कायनात के अंदर वाजिबुल वजूद ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो हर तरह के नक्स से, ऐब से पाक व साफ़ है। तो लिहाजा हर वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़ नक्स पैदा कर दे, ऐब पैदा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उससे पाक व साफ़ होगी। इसी तरह देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के अगर हम वजूद की बात करें तो आम तौर पर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, या लोग इस तरह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर मौजूद है। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपना एक वजूद रखता है, लेकिन वो वजूद इंसानों की तरह का वजूद नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया लैसा कमिस्लिही शैअ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जैसी कोई ज़ात है ही नहीं। इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो इंसान की या कायनात की या मखलूक की कोई भी ले ले, मखलूक वो आपको पता है कि एक जगह के अंदर होती है, उसके बाकायदा तौर पर अज्जा होते हैं, उसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसके लिए मकान वगैरह का एक तयन होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन चीज़ों से पाक है। तो अब नज़रिया क्या हो गया कि वो ज़ात वाहिद है, वाजिबुल वजूद है। और तीसरा अक़ीदा ये कि अल्लाह तबारक व तआला जगह के एतबार से नहीं, इल्म और कुदरत के एतबार से कायनात के अंदर उसकी हर जगह कारीगरी नज़र आएगी। माशाअल्लाह। तो अच्छा मुझे हमें इस बारे में बताइएगा कि बाज़ लोगों का अक़ीदा है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? और आज मुल्हिदीन जो है इस पर कसरत के साथ वो ज़ोर दे रहे हैं मादियत परस्ती के हवाले से, और मादे पे बड़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये कायनात का ये सारा निज़ाम क्या खुद ब खुद वजूद में आ गया या वाकई ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे तख्लीक़ की? देखिए, इसका जवाब दो तरह से दिया जा सकता है। जब भी कोई दलील दी जाती है, हम अपना कोई भी चीज़ साबित करते हैं तो हम दो चीज़ों से साबित करते हैं। या तो हम कुरानी दलाइल से साबित करते हैं जिनको दलाइल नकलिया कहते हैं, जैसे कुरान हो गया, हदीस हो गया, ये दलाइल नकलिया है। तो अगर हम कुरान पाक का मुताला करें या अहादीस करीमा का मुताला करें तो इससे बात ज़ाहिर होती है कि इस पूरी कायनात की निज़ाम चलाने वाला, इसका खालिक, इसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और कायनात के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करते चीज़ें हैं। तो एक तो हम कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक लेते हैं। दूसरे अगर हम अक़ल के एतबार से भी देखें और हम लोग दहरिया को भी ये दावत देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की जो बनावट है, दिन रात की तब्दीलियाँ हैं,
اور اسی طرح جو نظام قدرت ہے اس پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب غور و فکر کا حکم دیا ہے تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ خود بخود اور بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ کہ آپ ایک گھر کا نظام لے لیجئے، تو گھر کے اندر بھی کوئی بھی دہریہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ خود بخود روٹیاں بن رہی ہیں، خود بخود بچے ہو رہے ہیں، اور خود بخود بچے بڑے ہو رہے ہیں، خود بخود لائٹیں چل رہی ہیں، اور خود بخود مطلب سارا کچھ سسٹم خود بخود ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر چیز کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو چلانے والا چاہیے۔ ایون کہ جو اب ایک بڑا سائنسدان تھا اسٹیفن ہاکنگ، وہ مر گیا، اور اس کا ایک نظریہ تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ خدا جو ہے وہ کوئی وجود رکھتا ہے حصی طور پر، تو اس نے کہا یہ اسٹوپڈ سا سوال ہے۔ تو اگر ہم اس سے ہی سوال کرنا چاہیں یا ان کے جو ماننے والے ہیں کہ اگر یہ آپ کہتے ہو کہ یہ نظام خود چل رہا ہے، تو وہ ایک اپاہج شخص تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب کرتا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ڈیوائس لگی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے ایک لیپ ٹاپ ہوتا تھا اور ایک اسپیکر ہوتا تھا۔ اب وہ جو سوچتا تھا وہ اسپیکر میں آتا تھا، یعنی اس پہ سوچتا تھا، آؤٹ پٹ اس کے سامنے آ جاتا تھا اسکرین کے اندر، اور پھر وہ آواز کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا۔ اب ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہیں گے، کیا وہ جو آپ کے پاس ڈیوائس لگی ہے خود بخود چل رہی ہے یا آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ آپریٹ کر رہا تھا، تو اس کی کہتے ہیں وہ جو الفاظ تھے وہ جو ڈیوائس پر آ رہے تھے، اور اس ڈیوائس کے ذریعے وہ مائک کے ذریعے باہر آ رہے تھے۔ تو جب ایک چھوٹا سا ایک وہ ڈیوائس جو ہے وہ بغیر آپریٹ کرنے والے کے نہیں چل سکتی، تو پھر اس طرح کائنات کا نظام کس طرح چل سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ اگر اتفاقی مان لیا جائے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر ایک بڑا سا دھماکہ ہوا، دھماکے کے نتیجے میں وقت ایجاد ہوا، وقت کے بعد بھی شب و روز بنے، اور اس طرح یہ دنیا کا بن گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اتفاقی چیز ہے تو اتفاق کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتفاق پھر یہ ہونا چاہیے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر مخصوص دنوں کے اندر گرمی ہوتی ہے، مخصوص دنوں کے اندر سردی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر 100% نظام یہی ہے کہ جون، جولائی، اگست کے اندر گرمی ہوتی ہے، اور جو ہے دسمبر، جنوری، فروری کے اندر سردی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اتفاقی بات مان لی جائے تو اتفاق پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر شدید گرمی ہو جائے اور جون، جولائی، اگست کے اندر برف باری ہو جائے۔ حالانکہ عقل اس کو نہیں مانتی اور نہ یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، پھر اگر اتفاقی بات ہے تو اتفاق کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہونا چاہیے گا کہ پھر زمین، اگر اتفاقی طور پر پھر زمین اوپر چلی جائے اور آسمان نیچے آ جائے۔ اگر اتفاقی ہر چیز ہم کہیں کہ خود بخود ہو سکتی ہے تو خود بخود تو یہ بھی ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو جب ایک گھر کے نظام نہیں چل سکتا، ایک محلے کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ یقیناً اس کے لیے ایک کریٹر کی، خالق کی ضرورت ہے جو اس کو تخلیق کر رہا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس حوالے سے بات کی۔ اب ایک اور سوال جو آج کے حالات کے پیش نظر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات کی توحید بیان کرنے کا انداز یہ ہے، وہ توحید اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تسلیل کرنا، یعنی اللہ کی توحید اس انداز میں بیان کریں گے کہ سامنے نظر آئے گا کہ وہ کسی کی تسلیل کر رہے ہیں، کسی کو گھٹا رہے ہیں۔ جیسے آپ مرزا محمد علی جونیئر کو دیکھ لیں کہ وہ ہر بات میں باب تو شاہی کوئی نہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی توحید کو اس انداز کے ساتھ بات کرنا۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس پہ سیر حاصل جو ہے نا وہ گفتگو فرمائیں۔ یا صاحب، اس کے اندر دیکھیں بنیادی اصول، ہمارا جو دین ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کے اندر عقل ہے اور ایک محبت ہے۔ شریعت کے اندر ان دونوں چیزوں کو جب اکٹھا استعمال کیا جائے گا تو پھر بندہ صراط مستقیم پر جاتا ہے، اور اگر صرف اپنی عقل کو استعمال کرے، محبت کو دور کر دے، تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، یا محبت بالکل غالب رکھ لے، عقل کو پیچھے چھوڑ دے، تب بھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا، اور اس نے کہا کہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو دین میں نے سمجھا ہے کوئی اور سمجھ نہیں پایا،
اور ایسی ایسی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ اور اس کے متعلق حدیث پاک بھی ہے کہ تم اس طرح کے فتنے پاؤ گے بھی کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جو تم نے کبھی نہ تم نے سنی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی۔ تو مرزا صاحب نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے پہلی بات یہ کہ علم باقاعدہ طور پر حاصل نہیں کیا، اور حاصل نہ کرنے کے بس ایک انہوں نے سوچا کہ مجھے بھی اس میدان کے اندر قدم رکھنا چاہیے اور میں بھی لوگوں کو گویا کہ دین سکھانا شروع کر دوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ شروع کے اندر ان کے مقاصد اچھے ہوں، لیکن شیطان کا بھی اگر دیکھا جائے تو شیطان کے شروع کے مقاصد اچھے تھے، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ بدبختی نکلا۔ تو مرزا صاحب نے اگر شروع میں اچھے اگر نیت سے شروع بھی کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بدبختی جو تھی وہ غالب آ گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روحیں بھی پیدا کی ہیں، بد روحیں بھی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو بد روحیں انہوں نے اپنا بد نمائی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر تو کرنی ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مرزا صاحب نے شروع کیا کہ میں لوگوں کو توحید بیان کروں گا، حالانکہ توحید وہ کہتا ہے کہ سب جو میں نے توحید بیان کیا آج تک ایسی توحید نہیں بیان کی، اور یہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کو گویا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ وہ بقیہ توحید سے خالی تھے، میں توحید کا بڑا علمدار ہوا۔ تو یقیناً ہمارے بچوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ مسلمان کے باقاعدہ طور پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ بچے کو جب سلانا ہوتا ہے ماں اللہ اللہ کہتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسلام کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب کیا مرزا صاحب کون سی وہ توحید لے کے آگے کہ جو ہمیں نہیں پتہ؟ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے اور اس توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ساری ہستیوں کی ان کی نفی کر دی جائے۔ اسلام کے اندر اس طرح نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی صفات ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اسی طرح انبیاء ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، اولیاء ہیں، ان کی اپنی ایک تعظیم ہے، بزرگان دین ہیں، ان کی اپنی تعظیم ہے، ماں باپ کی اپنی تعظیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کرنی ہے، اور توحید بیان تبھی ہوگی کہ جب دوسروں کی گستاخی ہوگی، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جیسے مرزا صاحب نے کیا کہ نعوذ باللہ ایسے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق بول دیے جو کہ یہودیوں نے بھی نہیں بولے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یاسر صاحب اس طرح کے الفاظ تھے، یہ اس سے پہلے جو اس کا روحانی باب تھا، جو غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو رسالت تھی اس کی عصمت کو پامال کیا اور توہین رسالت کا مرتکب ہوا، اور بالکل یہی الفاظ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق بولے۔ مرزا صاحب نے اپنے اس روحانی باپ کی پیروی کرتے ہوئے یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں کو گھٹانے کے لیے بولے۔ یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ الفاظ کسی صورت بھی قابل تعویل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دیکھیں یار صاحب، اگر کوئی اپنے باپ کو گالی دے دے اور کہے کہ میرا یہ نیت نہیں تھی، تو کیا ہم اس کی تعویل قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تعویل تو اس چیز میں ہوتی ہے کہ جو ذو معنی الفاظ ہوں، جس کے اندر کئی پہلو بن سکتے ہوں۔ تو جو بالکل صریح لفظ ہو اس کے اندر تعویل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے نقل کفر نباشد، یا صاحب اس کا اور ہمارے دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے تب ہوتا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا اور یہ دیکھو فلاں لوگوں نے اس طرح کا، یہ آپ اسے سمجھانے کے لیے ان کا قول نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ کسی کا قول پیش نہیں کر رہا تھا، اور اس نے کہا 2 ارب جو ہے وہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ عیسائیوں کی میجورٹی جو ہے انہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس طرح کے الفاظ نہیں کہے، اگر کہیں تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو اب جب نہیں کریں تو یہ جو قول نقل کر رہا ہے کسی شرعی مسئلے کے اس کو استدلال کے طور پر نہیں پیش کر رہا، یہ بلکہ خالصتاً اہانت پر مشتمل ہے، اور اس کی جو علماء نے تکفیر کی ہے میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ سامعین و ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے سوالات جو ہیں وہ کمنٹ میں لازمی بھیجیں۔
عنقریب ہم یہاں پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی دیں گے. آپ زندگی میں مختلف جو مسائل آپ کو پیش آتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ ہم سے سوال پوچھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بھرپور جواب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.